बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा 8 सूरह अराफ चौथा रुबा और इसकी आयत 45 से 58 तक हम इस वक्त रिकैप करेंगे इंशाल्लाह। इसमें दो स्लाइड्स आप देखेंगे। पहली स्लाइड में आयत 45 से 53 तक हम रिकैप करेंगे। आयत को देखते हैं। जो सिलसिला कलाम हमारा रुका था वो ये डिस्कस हो रहा था कि सूरह अराफ है तो इसमें अराफ वालों का भी जिक्र था और ये अराफ दरमियान में था, जन्नत के भी और दोज़ख के भी। तो अभी यहीं तक हमने इसको इस बात को शुरू किया था और हमें यहाँ से इनफैक्ट इसको रिवाइज करना है आयत 46 से। ठीक है, मैं आपके सामने रखती हूँ ये लास्ट यहाँ से। ठीक है, वमा वबैनहुमा हिजाबुन, और उन दोनों के दरमियान एक पर्दा होगा। तो यहाँ से हम ये हिजाब जो है यहाँ से पिक कर लेते हैं कि अब हिजाब वालों की बात हो रही है, जो आड़ और दीवार वाले हैं उनकी बात हो रही है। तो क्या बात होगी, तो इसको हाईलाइट करके हम यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। इस पेज से हमने इसको नोट डाउन कर लिया। और अब क्योंकि आयत को पढ़ने के बाद जो है कैटेगरीज बनने वाली हैं 3, तो मैं यहाँ पर 3 कॉलम्स ड्रॉ कर लेती हूँ। और हिजाब दरमियान में है तो मैं दरमियान किसके है, जन्नत और दोज़ख के। एक साइड पर हम जन्नत वालों का जिक्र कर लेंगे, दूसरी तरफ हम दोज़ख वालों का जिक्र कर लेंगे और दरमियान में हम हिजाब यानी एराफ वालों का जिक्र कर लेंगे। वो अलल एराफी, और एराफ पर रिजालुन कुछ आदमी होंगे। अभी इस टेक्स्ट को देख लेते हैं। यारिफूना, वो पहचानते होंगे, कुल्लन सबके सबको, बिसीमाहुम हर एक की निशानी से, वनादऊ और वो सब आवाज देंगे, असहाबल जन्नत जन्नत वालों को, अन सलामुन के सलामती हो, अलैकुम तुम पर, लम यदखुलूहा न वो सब दाखिल होंगे उसमें, वहुम यतमाऊन और वो सब उम्मीद रखते होंगे। यानी एराफ वाले कह रहे हैं कि अभी हम दाखिल तो नहीं हुए लेकिन हमें उम्मीद है। और ये बात वो किससे कह रहे हैं, जन्नत वालों से। और उनको सलामती भी कह रहे हैं कि अन सलामुन अलैकुम तुम पर सलामती हो। व इज़ा सुरिफत अबसारुहुम, और जब फेरी जाएंगी उनकी निगाहें, यानी जब एराफ वालों की निगाहें किस तरफ को की जाएंगी, तिलका अस्हाबन नारी, आग वालों की तरफ। तो क्या कहेंगे, कालू रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना, ना शामिल कर हमें माल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम के साथ। वनादा और आवाज देंगे, असहाबुल आराफी आराफ वाले, रिजालन कुछ मर्दों को, ये आरिफून हम वो सब पहचानते होंगे उन्हें, बिसीमा हम उनकी निशानी से। कालू वो सब कहेंगे, मा अगना अनकुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, न काम आई तुम्हारी जमात और न वो जिस पर जो थे तुम सब तकब्बुर करते। इन आयात को पर थोड़ा सा गौर व फिक्र जब हम करते हैं कि यहाँ पर क्या बात चल रही है, क्या कलाम हो रहा है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आराफ वाले जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो सबको पहचानते हैं, दाएं बाएं वो जन्नत दोज़ख वालों को देख रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सिचुएशन किस तरह की हो सकती है, हम इसको इमेजिन तो नहीं कर सकते, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको देखें अगर, तो वो असहाबुल जन्ना से वो क्या कह रहे हैं, असहाबुल जन्नत से, कि तुम पर सलाम हो, सलाम, और हम अभी दाखिल नहीं हुए लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, हम यतमाऊन। और जब इनकी निगाहें असहाबुन नार की तरफ फेरी जा रही हैं तो उनको क्या कह रहे हैं, रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना माल कौमिज़ ज़ालिमीन, वनादा, और ये असहाबुल अराफ वाले आवाज दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, उन लोगों को क्या पूछ रहे हैं, मा अगना अनकुम जमउकुम वमा कुंतुम तस्तकबिरून, क्या काम नहीं आई तुम्हारी वो जमात जिस पर तुम्हें बड़ा जोम था, बड़ा तुम उस पर तकब्बुर करते थे। तो इन अल्फाज को, जो इसमें से कुछ अल्फाज हम पिक कर सकते हैं उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि फिर हम उससे कुछ और एनालिसिस जो है वो कर सकें। आराफ और सलाम कह रहे हैं जन्नत वालों पर, और कह रहे हैं कि यतमाऊन,
اور ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اور ما اغنا. تو یہ کچھ خاص ورڈز جو یہاں سے پک کر لیے گئے تاکہ آیات کو بہتر طور پر ہم اور بھی ان کی لنکس ڈیولپ کر سکیں. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ اسی کنٹینیوشن میں ابھی بات جو ہے وہ چل رہی ہے. اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی ہیں وہ لوگ جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائیں. لا ینالہم، نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ برحمت، کوئی رحمت. ادخلوا الجنہ، تم سب داخل ہو جاؤ جنت میں. ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اور اب یہ ہم دیکھنا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں. یہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جس کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی. یہ کس کو کہہ رہے ہیں راف والے. اور ان کو کون کہہ رہا ہے ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. تو لا خوفن، اور کیسی جنت ہے وہ، نہ کوئی خوف ہے علیکم تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم سب غمگین ہوگے. یہاں جو ہے ہم ان ورڈز کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کس سے ہو رہی ہے. تو ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ونادا، اور آواز دیں گے اصحاب النار، دوزخ والے، اصحاب الجنہ. اب یہ دوزخ والے جو ہیں وہ اصحاب الجنہ کو پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ان سے کوئی بات چیت کرنے لگے ہیں. ان افیزوا علینا من الماء، کہ تم سب ڈالو ہم پر پانی میں سے کچھ. افیزو، ایک خاص بات انہوں نے کی کہ پانی ڈالو. او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق دیا تم کو اللہ نے وہ دے دو ہمیں. تو قالو، وہ سب کیا کہیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، حرمہما، کہ یہ وہ دونوں چیزیں تم پر حرام ہیں، حرام کر دیا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے. یہ ان قالو، وہ سب کہیں گے. کون کہیں گے؟ جنت والے ان کو جواب دے رہے ہیں. اور یہ حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے علی الکافرین، کافروں پر. تو ان کو یہ جواب مل گیا. الذین، کون ہے وہ کافر؟ وہ لوگ جو اتخذوا، بنایا انہوں نے، دینہم، اپنے دین کو، لہوا و لعبا، اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیاوی زندگی نے. دوسری چیز، اور فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بلا دیں گے انہیں. ننساہم، ہم بلا دیں گے انہیں. کما، جیسا کہ نسو، وہ بھول گئے تھے. لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو. تو یہ بھی ان کا ایک جرم ٹھہرا کہ وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے. تو یہاں جو ورڈز ہائی لائٹ ہوئے ان کو ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ کیا الفاظ ہیں. اور کیونکہ وہ الفاظ کو پڑھتے پڑھتے میں اور ترجمہ دیکھتے دیکھتے میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس سے بات چیت کر رہا ہے. تو جنت کی بات ہوئی، جنت میں پھر لا خوفن اور لا انتم تحزنون کی بات ہوئی. پھر دوزخ والوں پر بات شروع ہوئی. اصحاب النار نے کہا افیزو، پانی کی بات کی. رزقکم کی بات کی. حرمہما، کہا گیا انہیں کہ یہ تو حرام ہے. اور یہ ان کے ریزنز گنوائے گئے. اب کہا گیا کہ تم نے اپنے دین کو لہوا و لعبا بنایا ہوا تھا. اور غرتہم الحیات الدنیا، اور نسوا لقاء. اس پیج پر جتنا کانٹینٹ ہمارے سامنے ہے، ہم نے ان الفاظ کو کی گروپنگ کر رہے ہیں. آپ پہلے گروپنگ نہ بھی کریں، اگر صرف الفاظ کو لکھنا شروع کریں تو اس کے بعد ترجمے کو غور سے دیکھنے کے بعد اور مضامین کو دیکھنے کے بعد، کا فہم حاصل کرنے کے بعد، آپ خود ان الفاظ کو کی کیٹیگرائزیشن کر سکتے ہیں. اسی کنٹینیوشن میں آخری بات ہو رہی ہے وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو تھے وہ سب ہماری آیتوں کا انکار کرتے. تو بات جو تھی وہ کافرین کی ہو رہی تھی، اصحاب نار کی ہو رہی تھی، اور ان کو گنوائی جا رہی تھی ان کی چیزیں. اور اسی کے ساتھ ایک بات اور آ گئی کہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ جو تمام مسائل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کا ایک حل بتا رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. تو اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ یہ جو جتنے مسائل کا یہاں ذکر ہوا وہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ کتاب ہے. اس میں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے سب کچھ، اور جو کچھ بیان ہوا ہے وہ علم کی بنا پر بیان ہوا ہے. یہ کتاب علم سے بھری پڑی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن صرف کس کے لیے؟ جو ایمان لے آئے گا، اس کو مان جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو، ان تمام مسائل کا جن کا یہاں ذکر چل رہا ہے، اس کے حل کے طور پر سمجھ لینا چاہیے. حل ینظرون،
کیا نہیں وہ سب انتظار کرتے. اب پھر بات جو ہے وہ اسی کلام کے ساتھ جو ہے وہ لنک اپ ہو گئی جو پہلے سے چل رہا تھا, دوزخ والوں کا جو ذکر چل رہا تھا. حل ینظرون, نہیں وہ سب انتظار کرتے, الا تاویلہ, مگر اس کے انجام کا. کیا ان کا رویہ ہے کہ وہ انجام کے انتظار میں ہے, اچھا ٹھیک ہے دیکھا جائے گا کب آئے گا وہ آخرت, کب آئے گی, کب انتقال ہوگا اور کب دیکھیں گے, تب دیکھا جائے گا. یوم یاتی تاویلہ, جس دن آئے گا اس کا انجام. تو پھر جب وہ انجام ان تک پہنچ جاتا ہے, وہ اس درجے تک آ جاتے ہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں, یقولو, وہ کہیں گے, الذین نسوہ, جنہوں نے بھلا دیا تھا اسے, من قبل, اس سے پہلے, قد جاءت رسل ربنا بالحق, بلا شبہ آئے تھے رسول ہمارے رب کے حق کے ساتھ. اس وقت یہ مان رہے ہیں کہ ہاں آئے تھے رب کے رسول, حق کا پیغام لے کر آئے تھے, وہ پیغام ہم تک بھی پہنچا تھا. فہل لنا من شفعاء, تو کیا ہے ہمارے لیے سفارشیوں میں سے کوئی. اب یہ سفارشیوں کی تلاش میں ہیں, وہ دن آ پہنچا, ان کے اعمال نہیں ہیں ان کے پاس, اور اب یہ سفارشی ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی ہماری سفارش کر دے اور ہمیں جنت تک لے جائے. فیشفعوا, پس وہ ہماری سفارش کریں, لنا, ہمارے لیے. او نردو, تو اگر سفارشی نہیں ملتے تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ آپشن لے رہے ہیں, تو پھر ہم لوٹا دیے جائیں, ہمیں لوٹا دو واپس اسی دنیا میں. فنعمل, تو ہم کریں گے, غیر الذی کنا نعمل, اس کے علاوہ جو ہم عمل کرتے تھے. یعنی اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو رہا ہے انہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یا تو سفارشی دے دو اور یا پھر ہمیں دنیا میں لوٹا دو. اب ان الفاظ کو ہم الگ کر لیتے ہیں جو ہم نے یہاں پر نوٹ کیے ہیں. بیااتنا یجحدون ہے, اور تعویل ہے, تعویل انجام کا انتظار کریں گے. شفعاء او نردو, ٹھیک ہے. اور اب ہم یہاں سے تعویل کو بھی ہائی لائٹ کر لیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا مضامین ہیں, کیا کس کنٹینیوٹی میں آ رہی ہیں یہ چیزیں. قد خسروا انفسہم, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ انہوں نے اپنے آپ کو خسروا, ان سب نے خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنی جانوں کو. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. وَضَلَّ عَنْهُمْ, اور گم ہو گیا ان سے, مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو وہ گھڑتے تھے, جس کی امید تھی انہیں, جن بہانوں کو وہ سوچ کر رکھے ہوئے تھے, وہ سب ان سے گم ہو گئے. وہ سب کچھ انہیں بھول گیا کہ ہم یہ اور یہ کہہ لیں گے, انہیں کچھ یاد نہیں ہوگا. اب یہیں تک ہم کریں گے, آیت 53 تک, اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ سلائیڈ میں نیکسٹ آیات کو دیکھیں گے. یہاں سے ہم نے ایک ورڈ لے لیا, خسرو, ٹھیک ہے. خسرو کس کے حصے میں آیا, ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے, کس کی بات ہو رہی ہے, تو یہ اصحاب النار کی بات ہو رہی ہے, اس لیے ہم نے اس کو اصحاب النار کی کیٹیگری میں مینشن کر دیا. اوکے, اور اب ہم ان کو آیات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیٹیگریز بن چکی ہیں. بات اعراف والوں سے شروع ہوئی تھی, جب آیات شروع ہوئی تھی آیت 45, تو اعراف والوں کا ذکر ہوا تھا آیت 46 میں, اور آیت 46 جو ہے وہ اس میں آڑ کا ذکر ہوا. یہ ایک آڑ ہے, حجاب ایک آڑ ہے, ایک بلند جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے. اور یہ جنت والوں کو, جب یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں, جنت والوں کو بھی اور دوزخ والوں کو بھی, تو جنت والوں کو جب دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سلام, سلام, تم پر سلام ہو, اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم داخل تو نہیں ہوئے لیکن ہم امید رکھتے ہیں. یطمعون, وہ امید رکھتے ہوں گے. اور جب دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, کہ اے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا. اور جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ما اغنا عنکم جمعکم, کیا تمہاری جماعت تمہارے کام نہ آئی, وہ جماعت جس پر تمہیں بڑا زوم تھا, تم اس پر بڑا تکبر کرتے تھے, وہ تمہارے کام نہ آئی. اب یہ آیت 48 تک یہاں تک ان کا ذکر ہوا, اور اس کے بعد آیت 49 سے شروع ہوتی ہے بات ادخلوا الجنہ. یہ کون ہے, کون کس سے کہہ رہا ہے جنت میں, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, لیکن یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے, اور یہاں پر اعراف کے ساتھ ان لوگوں کا کس طرح سے لنک بنتا ہے. تو یہ اعراف والے جب ان لوگوں کو دیکھیں گے اس وقت تو کہیں گے کہ یہ کس طرح کے کمزور مسلمان یہ جنت میں آ گئے, جن کے بارے میں دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مادی طور پر مفلس ہیں,
اور اہل مکہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اگر اتنا اچھا یہ ہوتا دین اور یہ اتنی اچھی تعلیمات جن پر یہ عمل کر رہے ہیں تو یہ دنیا میں اتنے مفلس کیوں ہوتے، اللہ ان کو اتنا اللہ ان کو اتنا نادار مفلس کیوں رکھتا. تو یہ ایک طرح سے تانا ان کو ملتا تھا، جو مادی بے سر و سامانی تھی ان کی اور مادی مفلسی جو تھی اس کی وجہ سے. اور ایسے بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں ہمیں، اور جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے مسلمان تھے جو مادی طور پر مفلسی کا شکار تھے لیکن ایمان میں بہت آگے تھے. تو ان کو اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ مفلس لوگ ہیں، اگر یہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو دنیا میں اتنے مفلس نہ ہوتے. ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں. اور اس جنت کو اب اس آیت میں کس طرح ڈسکرائب کیا گیا، جیسے دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا تھا پچھلی آیات میں کہ اوڑھنا اور بچھونا دونوں ہی آگ کا ہوگا اس دوزخ میں. تو یہ کیسی جنت ہے، نہ اس میں کوئی خوف ہوگا اور نہ اس میں کوئی غم ہوگا. تو ایک خوف جو ہے وہ ایک بیرونی طور پر انسانوں کو مختلف طرح کے خوف جو ہیں وہ لاحق رہتے ہیں، بے سر و سامانی کا خوف، بھوک اور افلاس کا خوف، چور ڈاکو لٹیروں کا خوف، اور روزگار کے چھن جانے کا خوف، بیماری کا خوف. تو یہ بہت سارے بیرونی طور پر انسان کو خوف جو ہیں وہ ہر وقت لاحق رہتے ہیں، اور اندرونی طور پر انسان بہت سارے غموں سے دوچار رہتا ہے. تو خوف اور غم ایسی کنڈیشنز ہیں، دونوں ایسی کیفیات ہیں جو اگر نہ ہوں تو انسان انتہائی خوش و خرم ہوتا ہے. تو وہ جنت ایسی ہی جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسینٹیو دیا ہے انسان کو کہ ایسی جنت ملے گی جہاں خوف اور غم سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا. اب اس کے بعد یہ آیت 49 میں یہ تمام باتیں ہو گئی. آیت 50 میں اصحاب النار کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اصحاب النار کی کیٹیگری میں ہم نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. پکاریں گے آگ والے اور یہ جنت والوں سے کہہ رہے ہیں افیضوا علینا من الماء، پانی ڈالو ہم پر، یا مما رزقکم اللہ، یا جو رزق دیا تمہیں اللہ نے. تو لیکن وہ کیا کہیں گے، حرمہما علی الکافرین، ان سے کہا جائے گا کہ کافروں پر تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. تو کافر ڈکلیئر ہو گئے اور یہ دونوں چیزیں حرام قرار پا گئیں. کیوں؟ یہ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ یہ سارے ریزنز گنوا رہے ہیں. یہ آیت 51 میں یہ سارے گن کے ان کے ریزنز آ رہے ہیں. کافرین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے دین کو لہوم و لعبن بنائے رکھا، دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا، اور دین ان کے لیے دنیا میں سب سے غیر سنجیدہ چیز تھی. جس کو سب سے لائٹ لیا جا سکتا تھا وہ دین تھا. اور غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. ان کی ساری توانائیاں، ساری انرجیز دنیا کے لیے تھی. اور نسوا لقاء یومہم ھذا، وہ اپنی ملاقات، اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے. وہ عملی طور پر نہیں بلیو کرتے تھے کہ ایک قیامت آئے گی جس میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اعمال کا جواب دینا ہوگا. اور بیااتنا یجحدون، ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، چاہے وہ عملی انکار ہو یا وہ قولی انکار ہو. عملی انکار یہ کہ ہم آیات کو جب ان کو سن لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ ہمارا عملی انکار ہوتا ہے. بیااتنا یجحدون کے زمرے میں ہم آتے ہیں. تو آیت 51 میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے گنوا دی. اور پھر آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے حل بھی پیش کر دیا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، کیا ہے حل؟ یہ کتاب، یہ حل ہے. ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا علم کی بنا پر. اس کتاب کی بنیاد علم ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. لیکن ملے گا کسے؟ یؤمنون، لقومی یؤمنون، جو اس کو مان جائے گی، جو ایمان لے آئے گی. پھر آیت 53 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ان کی بتاتے ہیں نشانیاں، اور کہ یہ انجام کے انتظار میں تھے. اور وہ تعویل ہو، جب وہ آ گیا اس کا انجام تو پھر کیا کرنے لگے، کیا ان کے اعمال تھے؟ یہ سفارشی ڈھونڈنے لگے، کوئی ہے جو ہماری سفارش کر دے. اور اگر کوئی سفارشی نہیں ملتا تو پھر تو ہمیں واپس اسی دنیا میں لوٹا دو، پھر ہماری توبہ، پھر ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے. اب یہ اللہ کے الفاظ ہیں ان اصحاب نار کے لیے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد خسروا انفسهم،
انہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا. اب یہاں سے دیکھیں کہ ایک اس مادی مفلسی جس کا ذکر یہاں پر ہوا تھا, جو انہوں نے ایسوسیٹ کی اہل مکہ نے حضرت بلال, حضرت صہیب اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ, کہ ان کے پاس تو دنیا کا کوئی سامان ہی نہیں ہے, یہ مفلس لوگ ہیں, یہ تو لاس میں جا رہے ہیں, ان کو تو خسارہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں, انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. انہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. اور خسارہ کس کو ہے؟ قد خسروا انفسہم, تمہارے لیے خسارہ ہے, اصحاب النار تمہارے لیے خسارہ ہے, اور وہ خسارہ بھی تم نے اپنے نفسوں کے لیے خود بنایا. تو یہاں پر ہم ایک بہت اچھا موازنہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس چیز کو ہم خسارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی نظر میں وہ خسارہ نہیں ہے. ہم میٹیریل کے نہ ہونے کو ہی خسارہ سمجھتے ہیں. مال دولت اور جتنا بھی میٹیریل ہے اس دنیا میں, وہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مفلس نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو یہ سب جو گنوائے اللہ تعالیٰ نے, خاص طور پہ جس طرح آیت 51 میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی, دین کو کھیل تماشا بنانے والے مفلس ہیں, دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے رہنے والے مفلس ہیں, آخرت کے اپنے رب کی ملاقات کے دن کو بھول جانے والے مفلس ہیں, اور آیات کا انکار کرنے والے مفلس ہیں. تو یہیں سے ہم اپنے لیے اسی تمام چیزوں کو جمع کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ اس کو سوالات کی مدد سے, اپنے آپ سے چند سوالات کر کے ہم اسی ٹیکسٹ کو, اتنے کانٹینٹ کو کس طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں. تو یہ جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں, اس سے ہم سوالات بنا سکتے ہیں. سلام کس نے کہا ہے ان آیات میں, اور آیت 46 میں جو اعراف والے ہیں وہ اپنے رب سے کیا امید رکھ رہے ہیں, اور وہ آیت 47 میں وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں اور کس کو دیکھ کر مانگ رہے ہیں, اور آیت 48 میں وہ کس سے مخاطب ہیں, ما اغنا کے الفاظ وہ کس سے کہہ رہے ہیں. ایک ایک لفظ کے اوپر جب ہم ایک سوال خود سے بناتے ہیں, اچھا یہ کیوں اور کیسے اور کون, تو اگر یہ کیوں کیسے کون ان تمام چیزوں کا جواب ہم خود کو دینے لگ جائیں, تو آیات کو آیات کے اندر سے ہی انہی کے الفاظ کے ساتھ ہی لنک ڈیولپ کر کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو کس کو کہا جا رہا ہے, لا خوف لا انتم تحزنون, جنت والوں کو کیا کہا جائے گا آیت 49 میں, یہ سوال بن سکتا ہے, اور بہت کچھ. اور اسی طرح اصحاب النار کا ذکر جب شروع ہوتا ہے آیت 50 سے, تو وہ کیا مانگ رہے ہیں جنت والوں سے, انہیں اس کا کیا جواب مل رہا ہے. آیت 51 از ویری امپورٹنٹ, بہت خاص باتیں اس میں بتائی گئیں. اسی طرح آیت 53 میں وہ انجام کی بات کرتے ہیں, سفارشیوں کی بات کریں, سفارش مل جائے یا کیا حسرت ہے ان کی. یہاں پہ حسرت کا ذکر ہے, لوٹا دو ہمیں دنیا میں, لیکن پھر کس خسارے کی بات ہو رہی ہے, اور اس خسارے کا ان جنت والوں کے ساتھ کیا لنک ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں جب ہم اس پر مزید غور و فکر کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کا کوئی کیپشن بنانا چاہیں جس سے ہم اس کو یاد رکھیں, کوئی ایسی ہیڈنگ کہ یہ اتنا سا کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیں یاد رہے, تو ہم مختلف طریقوں سے سوچ سکتے ہیں. اور اس سوچ کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اعراف کا ذکر آیا ہی کیوں ہے. اللہ کی پوری جو کتاب ہے وہ جنت اور دوزخ کے ذکر سے بھری پڑی ہے, تو اعراف کا خاص طور پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر بھی کیا, اور پوری ایک سورت جو ہے وہ اس کے اوپر آ گئی ہے. اور یہ ایک فصیل کھڑی کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی جنت اور دوزخ کے درمیان. تو اگر ہم انہی آیات کو, اور پچھلی آیات جو اس کی کنٹینیوشن میں چل رہی ہیں, اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں عمل پر ابھارنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹا عمل, چاہے وہ نیک ہو یا چاہے بد عمل ہو, اس کو غیر اہم نہ سمجھو. چھوٹا عمل جو ہے, نیک عمل, اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اتنی چھوٹی سی نیکی سے کیا میرے نامہ اعمال میں فرق پڑ جائے گا, ایسا نہیں ہے. اور چھوٹی سی بدی کو ہم یہ سمجھ کر لیں کہ نہیں اس چھوٹے سے گناہ سے کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, تو یہ جو ایسا رویہ ہوگا, اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں, منع کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر عمل کاؤنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ عمل, چھوٹا عمل جنت میں تمہیں لے جائے اور تمہیں اعراف کے سٹے سے بچا لے, اور وہ برا عمل جو تم اعراف میں رہ سکتے تھے یا جنت میں رہ سکتے تھے, لیکن وہ برا عمل تم نے کیا اور تم دوزخ میں چلے گئے. تو ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اور ہر بڑے سے بڑا عمل, اس سب کی اہمیت ہے, اور عمل کی بھی ڈیفینیشن وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو, جس کو قرآن ہمیشہ عمل صالح کا نام دیتا ہے, اس کو عمل کہیں گے.
تو وہ عمل جو ہے وہ ہمیں اسی کی امید پر یہ اعراف والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یطمعون، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارا اللہ جو ہے وہ جنت میں داخل کر دے گا. نیکسٹ سلائیڈ نمبر 2 میں آئے 54 سے 58 تک ہم دیکھیں گے، اور یہ یہاں سے ہم پڑھیں گے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا، اپنی بہت ساری نشانیوں کا جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں، اس نشانیوں کا ذکر کیا ہے. قد خسروا، بلا شبہ ان سب نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب ہے جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر جا ٹھہرا، علی العرش، عرش پر. یغشی، وہ ڈھانپتا ہے، اللیل، رات کو، النہار، دن سے، یطلبوہ، وہ پیچھے آتا ہے اس کے، حسیساً، تیزی سے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، وہ تابع کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے. اعلیٰ، خبردار ہو، لاہ الخلق، خلق والامر، پیدا کرنا ہے اور حکم دینا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ سب جہانوں کا رب. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ادعو، تم سب پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ان کا ذکر کیا ہے، ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. کن کن بڑی نشانیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سماوات کا ذکر کیا، ارض کا ذکر کیا، اور پھر لیل و نہار بھی اللہ کی نشانیوں کے طور پر، شمس ہے، قمر ہے، نجوم ہیں، اور پھر یہاں پر جیسے ہی یہ کچھ نشانیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں، کیا بتاتے ہیں، اللہ لاہ الخلق، اسی کے لیے ہے یہ تمام تخلیقات، اسی نے بنائی ہیں، والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اور اس کے بعد ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو. یہاں پر اس کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، پکار کی بات آ گئی ہے. اب مضمون تھوڑا چینج لگ رہا ہے. اپنے رب کو کیسے پکارو، خفیہ اور تضرع، دونوں چیزیں. تو یہ آداب ہمیں بتائے جا رہے ہیں. اب ان ورڈز کو جو یہاں سے ہم نے لسٹ آؤٹ کیے ہیں، ان کو ہم ایک جگہ پر نوٹ کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھا کر، بتا کر، ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں ان سے کیا سبق سیکھنے کی مل سکتا ہے موقع. ادعو، تضرع اور خفیہ. ٹھیک ہے. اور اب میں نیکسٹ پیج پہ چلتی ہوں. وَلَا تُفْسِدُوا، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصیحت آ گئی، لا تفسدوا، مت پھیلاؤ فساد زمین میں، بعد اصلاحہا، ودعو، اور پھر دوبارہ ودعو کی بات آ گئی. ابھی پہلے ہم نے نوٹ کیا نا، ودعو کی بات ہوئی. اب کیسے پکارو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے سب نیکی کرنے والوں سے. پھر دوبارہ اب اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہوا. وہ الذی یرسل الریاح، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری بنا کر. تو ہوائیں بین یدی رحمت ہی، پہلے اپنی رحمت سے، حتی اذا اقلت، یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہے، سحابن، بادل، ثقالن، بھاری، سقناہ، ہم ہانک دیتے ہیں اسے، لبلد دم میت، مردہ شہر کی طرف، انزلناہ، پھر ہم اتارتے ہیں، بھی الماء، اس کے ساتھ پانی، فاخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، اور عمدہ زمین، عمدہ زرخیز زمین، یخرج، نکلتی ہے، نبات، اس کی کھیتی. تو یہاں پر جو آنے والے مختلف الفاظ ہیں اس پیج پر، ان کو ہم نے غور سے دیکھنے کے بعد ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیا، انڈر لائن کر لیا، اور اب ان کو ہم سیپریٹلی لکھ رہے ہیں. اور بے شک آپ انیشلی ان کو رینڈملی لکھ لیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ ان کی کیٹیگرائزیشن، اس کی گروپنگ بآسانی کر سکتے ہیں. طمع اور خوف جو ہے وہ ادعو کے ساتھ آ گیا، اور باقی جتنی نشانیاں ہیں وہ کائنات کی ہیں، ان کو ہم کائنات کی نشانیوں کے ساتھ ہی مینشن کر لیتے ہیں. نبات کا بھی ذکر آ گیا. ٹھیک ہے. نبات کے ذکر کے بعد اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر.
اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، والذی اور جو خبثا جو خراب زمین ہے، لا یخرج نہیں وہ نکلتی الا ناقدہ مگر ناقص، اس کو کوئی فرق اس بارش سے نہیں پڑتا، کذالک اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یشکرون اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سلائڈس میں آگے کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پر جو الفاظ تھے ان کو ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ جو تمام نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سماوات کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آسمان پہ یہ تمام جو نشانیاں، شمس ہے، قمر ہے، اور پھر اسی دنیا نجوم ہیں، اور پھر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لیل و نہار، دن رات نکلتے ہیں، بادل ہیں، ہوائیں ہیں، ہوائیں بادل جو ہیں، ہوائیں ان بادلوں کو لے کے چلتی ہیں اور وہ بادل اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پانی کو، اور جب وہ برستا ہے تو بارش کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بارش جب برستی ہے تو پھر ثمرات اور نباتات یہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ پورا ایک واٹر سائیکل جو پانی برسانے کے لیے ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سماوات، نجوم، شمس، قمر، یہ سارا سولر سسٹم ہے جس کے اندر سارے پلانٹس اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمیں اپنے ہر وقت یہ نشانیاں جو ہیں وہ کائنات کی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اب اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے ان تمام بڑی بڑی نشانیوں کا، یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس سارے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ آیت جو ہے ادعو پکارو اپنے رب کو، آیت 55 جو ہے اس کے درمیان، اس میں آیت 55 میں بھی یہ بات آ رہی ہے، اور پھر آیت 56 میں بھی اسی کی کنٹینیو، ان دونوں آیات میں ادعو کے بارے میں بات ہے کہ پکارو اپنے رب کو۔ تو ان تمام چیزوں میں کیا لنک ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں سمجھیں، یہ آیات ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو یہ جو دنیا جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو کائنات کے اندر ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے، اور ایک اللہ کی کتاب کی آیات جو ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ تو وہی آیات میں سے ہم نے یہ آیات نوٹ کی ہیں، اور آیات کی دونوں طرح کی نشانیاں جو ہیں اس کو دیکھنے کے بعد پھر مزید جب ہم آیات پر غور کرتے ہیں تو آیت 54 میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ یہ جتنی نشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کائنات کی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ، وہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ، اور وہ حکم کہاں ملتا ہے ہمیں؟ وہ اس کتاب میں سے ہمیں ملتا ہے، اس کتاب، وہ کتاب بھری پڑی ہے اللہ کے احکامات سے، اور وہ حکم جو ہے بندوں تک تو اس طرح پہنچتا ہے، اور ان نشانیوں پر وہ حکم اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور اس عرش کے ذکر سے بھی ہم اپنے لیے اس ریلیشن شپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دعا کے آداب بتائے گئے ہیں، یہاں پر 4 آداب بتائے گئے ہیں ان 2 آیات کے اندر 55 اور 56 میں، کہ عاجزی سے پکارو، چپکے چپکے پکارو، خوف اور طمع کے ساتھ پکارو۔ تو جو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں اس عرش سے ان تمام نشانیوں کو، اور ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی دعائیں جو ہیں وہ کس طرح اس عرش تک کس طرح وہ دعائیں پہنچاؤ، ان آداب کے ساتھ پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ کچھ آداب جو یہاں مینشن کیے گئے قرآن میں مختلف جگہوں پر مختلف ایک ہی چیز کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، تو دعا کے جن پہلوؤں کو یہاں اجاگر کیا گیا وہ 4 پہلو یہ ہیں، تو ہمیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور انہی آداب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حد سے نہ بڑھو۔ دعا مانگنے کے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہمیں دے رہے ہیں، ڈوز اور ڈونٹس دونوں اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو اس طرح مانگو اور کیا نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اسی طرح ان آیات میں آیت 57 میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو خوشخبری قرار دیا، بارش کو رحمت قرار دیا، اور اسی طرح آیت 58 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آیت 58 میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی ایک اچھی مثال جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، نرم زمین جو ہے وہ بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، اور جو بنجر زمین ہے اس میں وہ بارش جب اس پر پڑتی ہے
تو بہ نکلتی ہے اس سے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی سے ہم اپنے لیے ایک ایک جو ہے ایک مثال جو ہے اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی مثال جو ہے وہ بھی اسی زمین کی طرح ہے کہ یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ رحمت بن کر برس رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں ان کو رحمت قرار بھی دیا. تو یہ رحمت بن کر جب برستی ہیں تو جو انسان نرم دل انسان ہے اور اس کے دل پر آیات کا اثر ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے. لیکن وہ انسان جو جس نے جو ایک نرم دل انسان نہیں ہے اور وہ ان آیات کو قبول نہیں کرنا چاہتا، جس کا رویہ سخت ہے ان کی طرف، تو یہ جو بارش ہے یہ رحمت ہے، آیات کی بارش ہے، اور جو رحمت بن کر برستی ہے اس پر، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ بہ نکلتی ہیں اس سے. اور پھر اس کے بیچوں بیچ یوں بھی ہمیں حدیث سے سبق ملتا ہے کہ ایسی بارش جو ہے وہ پھر بارش جو سخت زمین پر پڑتی ہے وہ پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. مویشی اس پانی کو پی لیتے ہیں، ہم اپنے استعمال میں اس کو لے آتے ہیں. تو اس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی زمین کو نرم کریں تاکہ یہ جذب ہو یہ آیات ہمارے اندر، اور ہم ان سے واقعتاً اپنی اصلاح کے لیے سبق حاصل کریں. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ان آیات میں آئی ہے وہ ہے کہ لا تفسدوا، نہ فساد کرو. اور لا تفسدوا کا ذکر جو ہے وہ کیوں آیا ہے، کس چیز میں ہم بگاڑ کر سکتے ہیں؟ بگاڑ جو ہے وہ ہم ان وسائل میں، اب آپ دیکھیں کہ ریاح ہواؤں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، اور یہ انرجی کے بہت بڑے سورسز ہیں، اس سے بہت سی انرجی جنریٹ ہوتی ہے. تو انسان ان وسائل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. ہواؤں کو ہم نے کس قدر پولیوٹ کر کے اور اپنے انوائرمنٹ کو خراب کر لیا، زمین کو کس قدر ہم نے خراب کر لیا، رہنے کے قابل نہیں رہنے دیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ زمین کو رہنے کے قابل رہنے دو، اس میں اس کے وسائل کو بھی برباد نہ کرو تاکہ تم آسانی سے اس میں رہ سکو، اس میں امن بھی قائم رکھو، اس کی اصلاح کو قائم رکھو. اور دوسرا جو بگاڑ ہے وہ عقائد کا بگاڑ ہے، اور اخلاق کا بگاڑ ہے، اور ذہنوں کا بگاڑ ہے، اور ہر طرح کے بگاڑ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. اور وہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم ان کو قائم رکھیں اور ان سے سبق حاصل کر کے اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، خاندانوں میں عداوتیں نہ پھیلائیں. تو یہ تمام طرح کے بگاڑ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو. تو ایک بہت امپورٹنٹ یہاں سے جو میسج ہے وہ ہمیں ملتا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ان آیات کو کوئی اب ان کے اندر سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا سوالات آیات کے ریفرنس سے ہو سکتے ہیں. اگر اس کو کسی ہیڈنگ سے ہمیں یاد رکھنا ہو تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت 54 سے 58 تک اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیات جو ہیں اپنی آیات کے اندر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، اور ان نعمتوں سے ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ لیسن سیکھا کہ بگاڑ ان میں نہیں پیدا کرنا. یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے. تو شکر کے رویے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ابھارتے ہیں. شکر کا کیا مطلب ہے کہ نعمتوں کو ویسے ہی استعمال کرو جس کے لیے وہ پیدا ہوئی ہیں، جس مقصد کے لیے ان کو تخلیق کیا گیا. یہ ہے شکر کا کانسیپٹ جو ہمیں اسی قرآن سے ملتا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس سے ریکیپ کیا ہوگا اپنی آج کی آیات کو. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.